सूरत क़यामत की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अयहसबुल इंसान, क्या इंसान ये समझ रहा है, अन लन नजमा इज़ामा, कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। भला क़ादिरीना, क्यों नहीं, हमें तो इस बात पर भी कुदरत है, अल्ला अन नुसव्विया, बनाना, कि हम उसकी उंगलियों के पोर को भी ठीक ठीक बना देंगे। इस आयत मुबारका के ज़िमन में बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने यह फरमाया कि अल इंसान से मुराद या तो अबू जहल है या फिर उसका दामाद है, जिसने ये दावा किया था कि अगर मैं क़यामत को बराह रास्त अपनी आँखों से भी देख लूँ तो तब भी मैं उसके ऊपर ईमान लेकर नहीं आऊँगा। लेकिन इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल इंसान से मुराद तमाम इंसान है। फिर मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका एक तरह की अकली दलील है। आप ईमान को और तौहीद को तो अकल के ऊपर नहीं परख सकते, इसको किसी दलील से जो है वो साबित नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपने दीन के ऊपर बिल्कुल अंधे होकर अमल करें, बल्कि हमारे दीन में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनको अकल की बुनियाद के ऊपर परखा जा सकता है। इसलिए अहले इल्म जो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात में गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में जो है वो गौर करना चाहिए। और इस आयत मुबारका में भी अल्लाह पाक जो है वो अपनी तख्लीक के ऊपर गौर करने की दावत दे रहे हैं। लिहाजा अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे, तो लफ्ज़ इज़ाम इस्तेमाल किया गया है। इज़ाम किसी चीज़ की हड्डी का बड़ा होना, उसके लिए बोला जाता है। फिर ये लफ्ज़ मजाजी तौर पर जो है हर बड़ी चीज़ के लिए बोला जाने लगा, चाहे वो बड़ी चीज़ जो थी वो हिस्सी तौर पर थी या फिर वो मानवी तौर पर थी। यही वजह है कि हम कुरान पाक में अज़ाबुन अज़ीम का लफ्ज़ भी पढ़ते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात के लिए भी जो है वो अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा किसी चीज़ का बड़ा होना अज़मत के लिहाज से हो या फिज़िकली हो तो इसको इज़ाम कहा जाता है। और फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ जो है वो बनान इस्तेमाल हुआ है। बाज़ अहले इल्म ने तो ये फरमाया है कि जो हम केले को बनाना कहते हैं ये भी लफ्ज़ बनान से ही निकला है, क्योंकि यूरोप में जो इल्म पहुंचा था वो अरबों से ही पहुंचा था। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से इंग्लिश में जो है वो तब्दील हुए हैं, जैसे कि अल अर्ज़ अरबी ज़ुबान में ज़मीन को कहा जाता है, तो अर्थ जो है वो उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। कूब जो है वो अरबी ज़ुबान में प्याले को कहा जाता है, तो कप जो है वो इंग्लिश में उसको कहा जाता है। और यहाँ पे बनान लफ्ज़ जो है वो बनाना से काफ़ी मुनासबत रखता है, वल्लाहु आलम। लेकिन मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि बनान का मतलब ये होता है छोटी छोटी हड्डियों का होना। और फिर बाद मुफस्सिरीन किराम ने यह फरमाया कि बनान से मुराद वो जो हमारे हाथों की लकीरें हैं वो मुराद यहाँ पे ली गई है। और आज की साइंस जब इस बात को साबित करती है कि हर इंसान के हाथ में जो लकीरें होती हैं, जो हमारे अंगूठे के ऊपर दायरे की सूरत में मौजूद होती हैं, वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि इनको इंसानी कोड भी कहा गया है। और जिससे आज एक इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी मालूमात जो हैं वो महज इन हाथों की लकीरों से हासिल की जाती हैं। और इन्हीं हाथों की लकीरों से जो है किसी इंसान की पूरी शख्सियत को जो है वो समझा जा सकता है। और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी वैरायटी रखी हुई है कि हर इंसान के हाथ में जो इन लकीरों का डिज़ाइन है वो दूसरे से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। और इतनी तरक्की हो जाने के बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा मोतबर ज़रिया जो समझा जाता है वो एक इंसान के अंगूठे की उंगलियों को जो है वो समझा जाता है, कि जिससे किसी इंसान के बारे में सही मालूमात हासिल हो सकती हैं। और फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ मुसव्विया आता है। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल बेआइनी ही बराबर हों, बराबर सर बराबर जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं हों, तो उसके लफ्ज़ जो है वो तस्विया इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह पाक जो है यहाँ पे बड़ी चीज़ का नहीं बल्कि एक छोटी चीज़ के बारे में दावा फरमा रहे हैं कि हम तो इसको भी बराबर सर बराबर कर सकते हैं। बाज़ अहले इल्म ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि आप इंसानी वजूद के अंदर जिस चीज़ को जितना बारीकी में देखते हैं, मुख्तसर जगह में देखते हैं, उतनी ही आपकी अकल जो है वो दंग रह जाती है। जैसे कि हमारा चेहरा है, इस छोटी सी जगह के ऊपर जो कि चंद इंचेस के ऊपर मुश्तमिल है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर कितनी तख्लीक़ात को जो है वो पेवस कर दिया है। और हर तख्लीक अपने अंदर एक पूरा जहान रखती है। आँख, कान, नाक, ज़ुबान और यहाँ से आवाज़ का निकलना, सुनना, देखना जो है ये एक पूरी दुनिया है। मगर जितनी छोटी जगह है अल्लाह पाक ने उतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई है। और इसी तरीके से इंसानी हाथ का एक अंगूठा बहुत मुख्तसर जगह है, मगर उसके अंदर लकीरों का एक जहान बना दिया गया है।
اور اگر انسانی جسم کے اوپر غور کیا جائے تو ہمارے وجود میں جو ہے ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط بڑی، اور اسی کے اوپر ہمارا جو پورا سٹرکچر ہے ہمارے وجود کا وہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سٹرکچر کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کبھی دل کی بات ہوتی ہے، کبھی دماغ کی بات ہوتی ہے، کبھی انگلیوں کے پوروں کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کے لیے اس لیے اہمیت رکھتی ہیں کہ آج کا انسان جس دور میں رہتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور حیرت انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال صرف یہ ہے کہ سینما سے ٹی وی آیا، اور ٹی وی سے کمپیوٹر آیا، اور اس سے اب موبائل آیا، اور موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ سم ہے، اور وہ چیز جتنی چھوٹی ہے اور اتنی ہی زیادہ وہ حیرت انگیز ہے۔ اور جیسے آج کل یہ مختلف قسم کی چپس کی جو بات کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو کوڈ بتائے جا رہے ہیں، جینز کی بات کی جا رہی ہے، خلیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر جو ریسرچر سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ یعنی کہ جو چیز جتنی زیادہ چھوٹی ہے وہ اپنے اندر حیرت کا ایک جہان رکھتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انسان کو ایک عقلی دلیل دی ہے اور اس چھوٹی چیز کی طرف دھیان دلایا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ چھوٹی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو لکیروں کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے انسان کے لیے یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیز کو ڈسکس کرنے کے بجائے چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کیوں کیا ہے۔ اور آج کی سائنس کی یہ حیرت انگیز ترقی جو ہے وہ اس بات کا بہت خوبصورت جواب ہے کہ یہ اللہ پاک کی حکمتوں سے میں ایک حکمت ہے جو یہ آیت مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 5 میں یہ آتا ہے، بل یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں بھی نافرمانی کرتا رہے گا۔ آیت مبارکہ میں انسان کی نافرمانی کے لیے لیفجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ فجر سے ہے، اور فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ کر نمودار ہونا۔ اور فجر کے وقت کو بھی فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت میں روشنی جو ہے وہ پھٹ کر نمودار ہوتی ہے۔ اب اسی لفظ سے جو ہے وہ فاجر بنا ہے، اور فاجر ایسے گنہگار شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ پھٹ کر گناہ کرنے والا ہو۔ یعنی کہ آج کے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ بولڈ ہو کے گناہ کرتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی زبان پر آتا ہے وہی وہ بولتا ہے، جو اس کی سوچ میں آتا ہے اسی کو کر کے وہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کسی کام کو بہت بے باک انداز میں کرنا۔ اور یہ لفظ آج کے دور کے لحاظ سے اتنی مناسبت رکھتا ہے۔ گناہ پہلے بھی تھے، انسان پہلے بھی نافرمانی کرتا تھا، مگر اتنی بولڈنس نہیں تھی، اتنا کھل کر گناہ کرنا نہیں تھا، یا کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ کم سے کم اتنا پاپولر نہیں ہوتا تھا، اتنا نمایاں نہیں ہوتا تھا، یا ہر کوئی اس کے بارے میں جان نہیں پاتا تھا۔ اب تو لوگ باقاعدہ گناہ کر کے اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور سب کو دکھاتے بھی ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ یہ کہ اس کے اوپر لائکس بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک انسان نافرمانی کرتا ہے، ہزاروں اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ گناہ کتنا بولڈ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کس قدر خوبصورت کتاب ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کتاب ہے۔ اس لیے ہم یہ لفظ قرآن پاک پہ بار بار بہت دیکھتے ہیں کہ فجرہ، کہ انسان بولڈ ہو کے بے باک ہو کے گناہ کرتا ہے، سب کو دکھا کر گناہ کرتا ہے۔ لہذا جتنا یہ لفظ آج کے دور میں آج کے مسلمان کو سمجھ آ سکتا ہے، یہ پہلے دور میں نہیں سمجھ آ سکتا تھا۔ اور پھر اس لفظ کے اوپر مزید یہ کہ امامہ کا لفظ آتا ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سامنے ہونا۔ اور امام صاحب کو بھی امام صاحب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سب کے سامنے آگے ہو کے نماز کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں فجر کے بعد امامہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کرنے کی ایک خاص کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ خاص کیفیت یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہو اس کو فوراً کر لیا جائے۔ اور یہ سچویشن ہمیں تقریباً روز فیس کرنی پڑتی ہے کہ بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنے ہیں، لیکن پھر انسان اپنے آپ کو تسلی دے کے وہ کام کر لیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں آج کھا لیتے ہیں، کل سے نہیں کھائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر آج نماز نہ پڑھی تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کل سے ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہ گناہ کر لیتے ہیں، کل سے ہم لوگ معافی مانگ لیں گے۔ لیکن جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جیسے کہ ہمارے سامنے ویڈیوز آتی ہیں، آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کی یہ بہترین مثال ہے۔ آپ موبائل کھولتے ہو، آپ کہتے ہو کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے اور بس میں موبائل بند کر دوں گا، لیکن پھر آپ کہتے ہو چلو اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، یہ چیٹ بھی دیکھ لیتا ہوں، اس کا بھی رپلائی کر دیتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے، تو جو سامنے آتا ہے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر پاتے اور اس کو فوراً کر لیتے ہیں۔ اور یہ رویہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم کل معافی مانگ لیں گے، کل سے نیک بن جائیں گے، اگلے رمضان سے پھر یہ کرنا شروع کر دیں گے۔
اور بھی جو رہی صحیح کثر ہے وہ ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہمارے جو کمرشلز بنتے ہیں، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو ہماری نفسیات کیا بنائی جا رہی ہے کہ آج مزہ کر لو، آج کی زندگی میں جی لو، آج رات اچھی گزار لو، تو گویا کہ آج کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، جو سامنے ہے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے نہیں، کل کی فکر کر لو۔ اب یہاں پہ بھی ضمناً یہ بات دیکھیے کہ جس معاملے میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم کل کی فکر نہ کرو، مثلا رزق کہ وہ اللہ پاک نے طے کیا ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے کل کی فکر ہے، اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے عمل کی فکر کرو، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمارا فلسفہ جو ہے وہ قرآن کے فلسفے کے بالکل مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی بات کو جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دو طرح کے نفس جو ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں کہ ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ یہی کہتا ہے کہ آج کر لو، جو کچھ بھی ہے آج کر لو، نیکی کل سے کر لینا، جبکہ نفس لوامہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آج یہ غلط کام نہ کرو، اس کا خمیازہ تمہیں جو ہے وہ کل بھگتنا پڑے گا۔ اور اس آیت مبارکہ سے انسانی نفسیات کی کمزوری کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ سامنے آتا ہے انسان اس کو لینے کی تمنا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے گھر سے جاتے ہیں کچھ اور لینے کے لیے، لیکن ہمیں بازار میں کچھ اور اتنا سامنے نظر آ جاتا ہے کہ ہم اصل چیز کو چھوڑ کے وہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کو جو ہے منفی طور پہ شیطان یوں استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے مختلف طرح کے گناہ لے کر آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ یہ سوچے بغیر کہ اس کا نتیجہ کل کیا ہوگا اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں امامہ اتنا زیادہ ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے نئی سے نئی چیز لائی جا رہی ہے، مختلف طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں، اور انسانی نفسیات اپنی نفسیات کی کمزوری کی وجہ سے ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ برانڈ بھی چیک کر لیتے ہیں، وہ برانڈ بھی چیک کر لیتے ہیں، اس مارکیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، اس مارکیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ ہر چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے انسان اس کو ٹرائی کر رہا ہے اور اس کو لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہمارا آج کا دور جو ہے ان دو الفاظ کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ لیفجرا کہ گناہ کیا جا رہا ہے، بہت بولڈ ہو کے کیا جا رہا ہے، بہت سامنے ہو کے کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کو دکھا کے کیا جا رہا ہے۔ اور امامہ ہمارے سامنے روز ایک نئی چیز لائی جاتی ہے، اور روز ہمیں کسی نئی شغل میں جو ہے وہ الجھا دیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان یہ کہتا ہے قیامت کہاں ہے؟ جو اس کو نظر نہیں آ رہی، جو کہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے وہ ہے کہاں؟ اور جو کچھ بھی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس بات کو ایک مغربی مفکر نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ایک غیر مسلم کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، مگر یہ مسلم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالی ہمارے آنکھوں کے پردے ہٹائے، ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اصل حقیقت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔